expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन, पावर 99 से मैं हूं फ़िदा हुसैन। प्रोग्राम जूजी भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये प्रोग्राम आपको पता है कि हम हर जुमरात को लेकर आते हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर हम गुफ्तगू करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के ही लोगों को बुलाकर उनसे पर गुफ्तगू की जाती है ताकि उस मसले का, उन मसाइल का हल निकाला जा सके या उन मसाइल के हल के मुमकिना पहलुओं पर गौर किया जा सके। तो आज का इस हवाले से हमारा जो मौजू है वो गिलगित बल्तिस्तान में जो लोकल बॉडी इंतखाबात हैं उसकी ज़रूरत और अहमियत के हवाले से बात करेंगे, और इसके बाद इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, किस तरीके से तरजीहात का तयन किया जा रहा है, तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आप भी अगर हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो हमारा नंबर है 051-111-009999। इस पर कॉल करके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है और आपकी नज़र में हुकूमत को किन मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इस पर हमारा ये प्रोग्राम जो है रेडियो के अलावा हमारे फेसबुक पेज, जो हमारे पार्टनर्स हैं पावर 99 रेडियो न्यूज़ नेटवर्क, और इसके साथ साथ पामीर टाइम्स के पेज पर भी आप देख रहे हैं इस वक्त। वहाँ पर भी आप अपने कमेंट, हमारे फेसबुक पेज पर आप अपने कमेंट वहाँ पे रख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट भी प्रोग्राम कमेंट्स को या आपके तबसरों को, आपके सवालात को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं आमिर हुसैन साहब। आप कालम निगार हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए लिखते हैं, हम आपको बताते हैं। और इनके साथ साथ सुबुह सईद साहब रिसर्चर हैं, वो थोड़ी देर चंद ही लम्हे बाद हमें ज्वाइन करेंगे, वो रास्ते में हैं। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मंशूर के हवाले से एक किताबचा भी लिखा है, जिसका ये जो संडे जो गुज़रा है एतवार को गिलगित में उसकी तकरीब रोनुमाई भी हुई है। उसमें क्या क्या मसाइल हैं और उन मसाइल के हल के लिए क्या किन तरजीहात का ज़िक्र किया गया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे कुछ साथी आ रहे थे, उनको बहुत ही मजबूरी उनको पेश आई तो वो रास्ते से ही वापस हो सके। कुछ ऐसे दोस्त भी थे, तो हमारी दुआ है कि उन्हें कोई इस तरीके मुश्किल पेश ना आए। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तरजीहात, ख़ास कर हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पहली जो करारदाद पास होती है वो रुयत हिलाल कमेटी के वहाँ पर क़याम के लिए या उस हवाले से कोई करारदाद लाई जाती है, तो लोग ये पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपने भी देखा है, हमने भी देखा कि इसको एक किस्म की तंज़ का निशाना बनाया जाए, तनकीद कर रहे हैं कि ये महज चंद लोगों को नौकरियां देने के अलावा इससे कुछ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों की का ये जो तनकीद करना, किस हद तक लोग हक बजानिब हैं? फ़िदा साहब बहुत शुक्रिया। अगर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कोई काम जल्दी हो सकता है तो रुयत हिलाल कमेटी वाला ही हो सकता है। आपको पता है इसकी वजूहात हैं। नई हुकूमतें आती हैं तो उनको कुछ परफॉर्मेंस अपना दिखाना होता है, वो काम करते हैं जो उनके बस में है और बेहतर आसानी से हो सकता है। तो ये एक अलमिया है। देखें, तरजीहात जब तय नहीं होंगी, और तरजीहात कौन तय करेगा? असम्बली के मेंबरान जो अभी अभी एक इलेक्शन प्रोसेस से गुज़र के आए हैं, लोगों के मसाइल के बारे में बड़ी बड़ी तकरीरें की हैं, स्पीचेस डिलीवर किए हैं, और उसके बाद फिर ये सारे इक़्तिदार में आ चुके हैं। अब मसला ये है कि रुयत हिलाल कमेटी के जो मामलात हैं वो तो एक कमेटी होती है जिसको करना चाहिए बैठ के, उसके जो मसाइल हैं वो तय करे। ये पार्लियामेंट का या किसी लेजिस्लेशन जो बॉडी है उसका ये काम इस पे फोकस करना, जबकि आपके पास बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। तो उसके दरमियान इस तरह के मसाइल पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करना मेरी बात समझ में नहीं आई। सही। अगर आप इसको रियासत मदीना बनाना कहते हैं, जिसमें मसाइल का अनबार एक तरफ हूँ और एक तरफ सिर्फ आप एक कॉस्मेटिक लेजिस्लेशन की तरफ जाना शुरू करें, तो उससे जो ओवरऑल आपका मोराल है, डेवलपमेंट का मोराल है,
پولیٹیکل پروسیس کا مورال ہے، لوگوں کی جو پرسیپشن ہے، خاص کر ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر لیجسلیشن کے جو بڑے اختیارات ہیں جی وہ اسمبلی کے پاس نہ ہو، تو اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جی اور لوگ حق بجانب ہیں جب یہ سوال کرتے ہیں. تو جو ممبرز ہوتے ہیں جو کیبنٹ ہوتی ہے خاص کر، ان کو تھوڑا حساسیت رکھنی چاہیے. دیکھیں رویت ہلال کمیٹی کے معاملات تو ادھر بھی چلتے ہیں. آپ کا جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سائنٹیفک اور لونر کیلنڈر پہ جائیں گے، ہم جو ہے وہ ٹریڈیشنل مون سائٹنگ یا چاند کو دیکھ کے وہ چیزیں طے کرنے والے معاملات سے نکل آ رہے ہیں. یہاں وفاق میں تو یہی بات چل رہی ہے نا، تو ہم ایک ایسے کام پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں جو آلریڈی ایک ڈیبیٹیبل ہے اور وفاق کے اندر، اور اس کی وہ کوئی ایشو نہیں ہے نا، وہ ایک نان ایشو ہے. اس نان ایشو کو اگر آپ نے ایک بڑا ایشو بنا کے اس پہ فوکس کیا تو عوامی جو مسائل ہیں اس وقت کیا مسئلہ ہے، دیکھیں بجلی کے مسئلے ہیں. آپ کے پاس 550 میگا واٹ کی ضرورت ہے. گلگت میں اس وقت 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. 100 میگا واٹ بجلی بھی اب سردیوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے. اب دوسرا جو ہے آپ کے بے روزگاری ہے، نوجوان پڑھے لکھے اتنے سارے پورے 6 لاکھ نوجوان ہیں جن کو روزگار چاہیے. تیسرا جو معاملہ ہے آپ کا تعلیمی نظام اور صحت کے نظام بالکل مخدوش ہو چکا ہے. چوتھا جو اہم معاملہ ہے جس پہ بات ابھی آج کریں گے وہ لوکل گورننس کا ہے. جی تو اب یہ سارے معاملات ہیں، آپ اس پہ ایک روڈ میپ لے کے آئیں. ہمیشہ جب نئی حکومت آتی ہے تو اس کے پاس پہلے 100 دن ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے ترجیحات اور اپنے جو ہے اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہوتی ہے پورے 5 سال کی، وہ ترتیب پا جاتی ہے اور اس میں پھر آپ چیزوں کی ترجیحات سیٹ کرتے ہیں. اب تک ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی کوئی ترجیحی بنیادوں پہ کوئی فیصلہ سازی کا یا کوئی منصوبہ بندی کا عمل آگے نہیں آ رہا ہے. صحیح. تو آپ نے 14 رکنی کیبنٹ بنائی ہے، بہت بڑی کیبنٹ ہے. یعنی کہ 33 ممبرز کے پارلیمنٹ میں اگر کیبنٹ 14 رکنی ہو تو اس 14 رکنی پارلیمنٹ جو کیبنٹ ہے اس کو مکمل طور پہ اپنے اپنے ڈومین کے اندر لیجسلیشن کا ایک فریم ورک اور چیزوں کا اصلاحی فریم ورک یا چیزوں کو بہتر بنانے، ریفارمز کرنے کا، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کا فریم ورک ابھی تک لے کے آنا چاہیے تھا اور پبلک کرنا چاہیے تھا. صحیح. وہ ابھی تک نہیں ہوا. جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں، تو ان کو میرے خیال میں ان کی میٹنگیں کچھ ہوئی ہیں، لیکن وہ اصل میں ان کو جو ایک جڑت نظر آنی چاہیے نا، جو مشاورتی عمل ہونا چاہیے، وہ ابھی بیچ میں ناپید ہے. اور یہ گلگت بلتستان کا ایشو نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کا بھی بالکل اسی طرح کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا. مشاورت نہیں ہوتی ہے. چیزیں جب ایک دفعہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ یو ٹرن لینا شروع کرتے ہیں. اگر وہ اثرات گلگت بلتستان میں بھی آ گئے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑے گورننس کرائسس کا ہم شکار ہوں گے، جو مجھے لگتا ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. تو یہ بتائیے کہ جو مقامی حکومت یا لوکل باڈی انتخابات کی حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کل میں نے تو رابطہ کیا تھا جو الیکشن کمشنر ہے وہاں پہ، ان سے ایک تو یہ پوچھا کہ گلگت بلتستان میں لوکل باڈی انتخابات آخری بار کب ہوئے، تو ان کے مطابق اور بہت سارے دوستوں کے مطابق 2004 میں پرویز مشرف کے دور میں انتخابات ہوئے. اس وقت سے اب تک انتخابات نہیں ہوئے، جبکہ اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جبکہ آپ نے منسٹر صاحب تو وزیر بلدیات اعلان کر چکے ہیں کہ فروری مارچ میں ہم لوکل باڈی انتخابات کرا دیں گے، تو کیا یہ ممکن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے گلگت بلتستان کا جو لوکل گورنمنٹ ایک 2014 جو پاس ہوا تھا گلگت بلتستان لیجسلیشن اسمبلی سے، 18 اگست 2014 کو یہ ایکٹ پاس ہوا، اور اس ایکٹ کے اندر مکمل تفصیل موجود ہے کہ کس طرح کا سٹرکچر ہونا چاہیے. جی. اس کے اندر 2 ٹیئر گورنمنٹ کی بات ہے، 2 سطحی حکومت ہوگی، جس میں ڈسٹرکٹ کونسل ہوگا اور لوکل اور یونین کونسل لیول پہ انتخابات ہوں گے. اور ان انتخابات کے نتیجے میں وہ پارٹی بیس انتخابات ہوں گے. مشرف دور کا جو تھا 2014 کا، وہ نان پارٹیزن انتخابات تھے، یعنی اس میں سیاسی پارٹیوں کا نہیں تھا. اس میں جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں یہ منصوبہ بندی کے تمام معاملات لوکل لیول پہ ٹرانسفر ہوں گے اور یہ پارٹی بیس ہوگا، اور اس کے خد و خال واضح ہیں، اس کا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے. اب اس سٹرکچر کو بنیادی طور پہ کیسے آگے لے کے جایا جائے، اس پہ کیسے عمل ہو، اس کے لیے پھر آپ کو ایک پورا روڈ میپ بنانا ہوتا ہے. اس کے لیے پورا آپ کو ایک
ایک تیاری نظر آتی ہے. اگر آپ مارچ میں انتخابات کرانے کے پروگرام میں ہیں تو اس وقت مجھے اس طرح کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی. مثلاً الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے گلگت بلتستان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے طے کرنا ہے. ان کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ تو آپ کے ڈسٹرکٹ کا جو ڈیمارکیشن ہے، حلقوں کی ڈیمارکیشن ہے، وہ بھی کلیئر نہیں ہے. وہ بڑے ایشوز آ رہے ہیں. تو لوکل انتخابات سے پہلے یہ جو معاملات ہیں ڈیمارکیشن کے، ڈیلیمیٹیشن کے، ان کو مکمل طور پہ بہتر کیا جائے، ان کی آؤٹ لائن کریں. اس کے بعد جو 2014 کا ایکٹ ہے اس کے مطابق جو فریم ورک دیا گیا ہے، اس کے لیے جو اس کو عملی طور پہ کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس پہ فوکس ہو. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ مشاورت کا عمل ہوتا ہے، اس مشاورت کے عمل کو ابھی شروع کریں گے تو تب جا کے ہوگا. صرف باتوں سے جو ہے لوکل الیکشن یا لوکل گورننس سٹرکچر کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے 2.5 سال میں دیکھا یہاں بھی یہ حالت ہے، تو گلگت بلتستان میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ حکومت میں وہ کیپیسٹی یا وہ پوٹینشیل موجود ہے یا وہ ول موجود ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب سے 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات گئے ہیں تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن صوبوں سے آگے یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے 4 صوبوں میں، صوبوں سے آگے جو لوکل لیول پہ انتخابات ہونے چاہے تھے وہ رک گئے. اور بڑی پارٹیاں غالباً اس کو تھریٹ بھی سمجھتے ہیں بعض. صحیح. ہمارے وہاں بھی یہ ہوگا کہ آگے جا کے معاملہ رک جائے گا. رکنا نہیں چاہیے. دیکھیں لوکل انتخابات یا لوسٹ ٹیئر کے جو گورننس سٹرکچر ہے اس کو بنائے بغیر مقامی رک کیسے جائے گا عامر صاحب؟ دیکھیں نا، اس کے لیے 2-3 چیزیں چاہیے نا. ایک تو سیاسی بصیرت چاہیے. دوسری بات چاہے کہ آپ جینون چاہتے ہیں کہ لوکل لیول پہ منصوبہ بندی ہو، لوگوں کی ضروریات کے مطابق منصوبہ بندی، اور وہاں سے پالیسی بنے. پالیسی کے لیے سارا میٹیریل وہاں سے ہے. لیکن ہوتا یہ کہ جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات جو گراؤنڈ سے آنے والی جو گراس روٹ سے جب لیڈرشپ آنی شروع ہوتی ہے، یعنی عام لوگوں کی لیڈرشپ آتی ہے یونین کونسل لیول سے، ڈسٹرکٹ لیول سے، تو ان کی جو اجارہ داری ہے اس پہ ضرب لگنا شروع ہوتا ہے. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑی کانٹرڈکشن ہے، بڑا تضاد ہے. ایک طرف ہم ڈیولوشن کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ڈیولوشن ایک سٹیج پہ جا کے رک جائے، یعنی صوبائی اسمبلیوں تک رک جائے، اس سے آگے نہ جائے تاکہ وہ جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ آگے نہ آ سکے. یہ ایک بڑا ایک مبہم سا وہ ہے، اور اس نظام کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. مثلا جب عمران خان اقتدار میں آ رہے تھے انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہی تھی کہ جو فنڈ ٹرانسفر ہوں گے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہوں گے، منسٹر کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہوگی. عامر صاحب ابھی مہتاب الرحمان صاحب نے آپ کے لیے کہا ہے کہ کابینہ 14 رکنی نہیں بلکہ 3 معاونین سمیت 19 رکنی کابینہ ہے. یہ ہاں بالکل، معاون کا میں سوری، بہت اچھی بات انہوں نے مجھے ہمیں یاد دلائی. بالکل 14 تو وہ اس کے منتخب شدہ ہیں، اور یہ بھی ملا کر اب دیکھیں نا، اب 19 رکنی کیبنٹ آپ کے 33 رکنی پارلیمنٹ اس کے اندر اسمبلی کے اندر. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کریں گے کیا. عامر صاحب اتنے میں ہم سبق سعید صاحب کا بھی خیر مقدم کریں کہ یہ تشریف لائے ہیں. ابھی کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ وہاں سے وہ بات میں ہی کر دوں گا، لیکن انہوں نے پہلے تو ایک کتاب لکھی ہے. مبارکباد ہم دیتے ہیں کہ کتاب آپ نے لکھی. کتاب کی نوعیت کیا ہے، اس کے کانٹینٹ پہ تو بعد میں ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کیا اچھی ہے، کیا اس میں مزید بہتری کی گنجائش تو ظاہر ہر چیز میں ہوتی ہے. تو سبق سعید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ گلگت سے ہو کے آئے ہیں، تو آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ آپ نے وہاں کی حکومتوں کو کیسے پایا، یا حکومت کن ترجیحات کو سامنے لا کے آگے چلنے والی ہے؟ آپ نے کیا پایا سر؟ بہت شکریہ آپ کا فدار صاحب اور عامر صاحب، آپ بہت زبردست گفتگو کر رہے تھے. دیکھیں ہمیں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اسلام آباد سے گئے تو گلگت بلتستان میں کوئی ایسی بڑی تبدیلیاں آ چکی تھیں جن کے بارے ہم کہیں کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور وہاں گلگت میں کچھ نہیں ہو رہا. یا ہم یہ والی بات کریں کہ گلگت بلتستان میں حالات بہت بہترین ہیں اور یہاں پر بہت خراب ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم سارے ایک ہی وطن میں بسنے والے لوگ ہیں، اور پرابلم ہم سب کے ساتھ یہی ہے کہ چیزوں کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا، گہرائی کے ساتھ بیٹھ کر غور و فکر کرنا، یا اگر ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو کسی غور و فکر کرنے والے بندے کے پاس بیٹھ کر چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھنا. تو یہ ایک بڑا اہم ایشو ہوتا ہے. مسائل ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، پرابلم ہر جگہ پر ہوتے ہیں،
ایک گھر کے اندر بھی بڑے پرابلم ہوتے ہیں، بہت سا پیسہ ہونے کے باوجود بھی مسائل ختم نہیں ہوتے، اور بہت سا ذہن اچھا ہونے کے باوجود بھی مسائل سے ہم کنارہ کشی تو اختیار نہیں کر سبوق سکتے۔ صاحب ابھی چلیں تھوڑی سی ایک اور چیز شامل کر دیں. ابھی مہتاب الرحمان صاحب نے اور بھی کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 21 گھنٹے تک پہنچا ہے، جبکہ 8 میگا واٹ ڈیزل جنریٹر گلگت میں لگائے گئے تھے. کروڑوں روپے کا منصوبہ کارآمد ثابت نہیں ہوا. تو آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا، لوڈ شیڈنگ کی شکایات تو بہت ملی ہیں. مہتاب الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ہمارے اس پروگرام کے اندر بھی شریک تھے، اور جب ہماری گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ، اور لوگ اپنا اپنا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، تو مہتاب صاحب بھی تھے، باقی وہاں گلگت بلتستان کے بہت ہی زبردست سلجھے ہوئے جرنلسٹ وہاں سارے موجود تھے ہمارے ساتھ. تو ان کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا رہا کہ وہاں پر یہ پرابلم ہے، کیونکہ ہم تو 2 دن کے لیے وہاں پر گئے تھے اور ایک ہوٹل میں مقیم تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہوٹل والے ٹھیک ٹھاک پیسے لیتے ہیں، تو وہ اس وقت کے بدلے میں بجلی وغیرہ اور ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بندوبست کر کے رکھتے ہیں. تو ہمیں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اندھیرے میں نہیں رکھا گیا، اجالے میں رکھا گیا، لیکن ذہنی طور پر اندھیرے میں رکھا گیا. ہاں، یہ میں یہ کہنے والا تھا کہ آپ کو اجالے میں رکھ کر اندھیرے میں رکھا ہوا. کیا خوبصورت بات ہے. تو آپ کو اس اندھیرے کا احساس نہیں ہونے دیا گیا. تو عامر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ہم جو لوکل باڈی انتخابات کے، ابھی عامر صاحب ان کی جو کتاب کی کنٹینٹ پر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، لیکن لوکل باڈی پہ ہم بات کر رہے تھے. کیا یہ اس میں آپ نے جو 2 باتیں کا ذکر کیا تھا کہ 2014 کی جو ایکٹ ہے جو گلگت بلتستان اسمبلی نے غالباً پاس کی ہے، تو اس پہ حلقہ بندی نہیں ہوئی، جبکہ 2017 کی بھی جو ایکٹ وہاں پہ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے وہاں پہ نافذ کیا گیا تھا، اس میں بھی حلقہ بندی لازمی تھی، لیکن حلقہ بندی کے بغیر وہاں پہ انتخابات ہو گئے. تو کیا اس میں اگر حلقہ بندی کے بغیر لوکل باڈی انتخابات ہوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے یا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں فدا صاحب، نئے ڈسٹرکٹس بھی بنے ہیں نا بہت سارے. ابھی 10 ڈسٹرکٹس ہیں آپ کے پاس، جب 6 ڈسٹرکٹس ہیں تب یہ باتیں چل رہی تھی. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو یہ ڈیمارکیشنز اور ڈیلیمیٹیشن پہ کام تو کرنا ہوگا. تیاری یہی ہوتی ہے نا کہ اب آپ انتخابات کراتے ہیں، اس سے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں جی، گورننس سٹرکچر کے حوالے سے خاص کر آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی. اس وقت جو ہے دیکھیں لوکل گورننس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو کہتے ہیں ڈیولوشن آف پاور کہتے ہیں. اگر ڈیولوشن آف ڈس امپاورمنٹ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی. مگر ڈیولوشن آف ڈس امپاورمنٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو امبریلا باڈی ہے، پیرنٹ باڈی ہے، GBLA ہے، اس کے اپنے اختیارات اگر آئینی اور قانونی طور پہ بڑھا نہ دیے جائیں، اور لیجسلیشن کے حوالے سے اس کی جو ایک ساکھ ہے، اس کی جو سٹرکچر ہے، اس کو نہ دیکھا جائے. جیسے ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ ایک نئے پولیٹیکل ڈسپنسیشن کی یا عبوری صوبے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر جب اس کے اختیارات کو طے نہ کیا جائے تو پھر لوکل لیول پہ جو چیزیں ڈیوولو ہوں گی وہ ڈس امپاورڈ چیزیں ہوں گی. لیکن پھر بھی لوکل انتخابات اس لیے ضروری ہیں کہ ہمیشہ جو ہے منصوبہ بندی کا عمل پاکستان میں یا اس طرح کے ممالک میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہم سپلائی سائڈ کی طرف ہیں. پولیٹکس سپلائی سائڈ پولیٹکس ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کچھ اوپر بیٹھ کے فیصلہ سازی کرتے ہیں، اور اس فیصلہ سازی کو لوگوں کو انومن ماننا ہوتا ہے. اس میں ان کی شمولیت نہیں ہوتی ہے. تو لوکل انتخابات کا جو بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگوں کی شمولیت اور لوگوں کی شراکت داری سے فیصلے ہوں، مسائل کی نشاندہی ہو، اور ان مسائل کے اوپر جو پالیسیاں بنتی ہیں اس میں عام لوگوں کی رائے شامل ہو. تو وہ ایک پارٹیسپیٹری پروسیس یا شراکت داری کا عمل ہوتا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جب تک آپ لوکل انتخابات نہیں کروائیں گے تب تک آپ صحیح معنوں میں جمہوریت کو نیچے لیول تک نہیں منتقل کر سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب حکومتیں کرنے پہ آتی ہیں تو پہلے ایک تیاری ہوتی ہے، ایک مشاورتی عمل شروع ہوتا ہے. جی. اس مشاورتی عمل کے دوران لوکل لیول پہ دیکھیں، اس جو 2014 کا ایکٹ تھا، اس کے 3-4 اہم نقطے تھے. ایک تو یہ تھا نا کہ آپ یہاں پر پارٹی کی جماعتی بنیادوں پہ انتخابات ہوں گے، اور اس میں سیاسی عمل چلے گا سارا. ایک وارڈ کی بنیاد پہ ڈسٹرکٹ پہ اور UC کونسل بنیں گے، اور اربن اور رورل ایریاز کی باقاعدہ وہ ڈیمارکیشن ہوگی. ابھی نہیں ہے بلوچستان میں ٹاؤن. اب دیکھیں نا، اس میں ابھی جو ہے آپ کا ایک بلدیاتی کمیٹی ہوتی ہے جو یونین کونسل کے انڈر ہوتی ہے. اس میں یہ تھا کہ آپ میٹروپولیٹن کارپوریشن بنائیں گے شہروں کے مسائل کے حوالے سے، بلدیاتی مسائل پہ، اور پھر گاؤں لیول پہ یونین کونسل لیول پہ ایک سیٹ اپ ہوگا.
اس میں خواتین کی جو مخصوص وہ نمائندگی ہے وہ بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو اگر مائنارٹیز ہیں، کوئی ریلیجیس مائنارٹیز، ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اس لیول پہ بھی۔ اور اس کے علاوہ جو مالیاتی عمل ہے، منصوبہ بندی ہے، مالیاتی منصوبہ بندی ہے، فائنینشیل منصوبہ بندی ہے، یعنی کس علاقے میں کیا کیا چاہیے کہ کیا ترجیحات ہیں، وہ اس لوکل لیول پہ اس کو طے کیا جائے گا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو چیزیں ابھر کے آئیں گی، مسائل آئیں گی یا لوگوں کے ایشوز آئیں گے، ان کو ایشوز کے اوپر پھر جو اوپر منسٹریز ہیں وہاں پر اس پہ غور و خوض ہوگا، پالیسی سازی ہوگی اور ایک لیجسلیشن کا عمل ہوگا۔ یعنی منسٹرز اور کیبنٹس کا کام کلورٹ بنانا، روڈ بنانا نہیں ہونا چاہیے، ان کا کام پالیسی سازی اور لیجسلیشن کا ہو، اور نیچے لیول پہ جو آپ منتقل کر رہے ہیں اختیارات، وہاں پر منصوبہ بندی اور وہاں پہ فائنینشیل وہ ہونی چاہیے، ان اٹانومی یعنی آزادی ہونی چاہیے، خود باختیار ہو، تاکہ وہ اپنے حوالے سے اس علاقے کے مسائل پر وہ کر سکیں، قانون مطلب وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکیں۔ جی۔ تو سبک صاحب، آپ کی اس کتاب میں، جس میں ابھی مہتاب الرحمن صاحب نے دوبارہ ہماری توجہ دلائی ہے کہ اس کتاب سبک سعید صاحب نے نہیں لکھی ہے بلکہ وہاں کے لوگوں نے لکھی ہے، اور اس میں بہت سی بہتری کی گنجائش ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ تقریب رونمائی گلگت میں جاری تھی تو آپ کو کر دی گئی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اس کتاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے لوگوں کا کیا کہنا ہے، یہ ترجیحات میں کتنے نمبر پر ہیں؟ بہت شکریہ فدا صاحب آپ کا۔ اور یہ اصل میں ہم نے جولائی کے مہینے میں گلگت بلتستان میں جو 10 اضلاع ہیں، ان 10 اضلاع میں سے ہر ضلع سے ایک جرنلسٹ کو اور ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہم نے دعوت دی، اور اس سے 1 مہینہ پہلے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے علاقوں کے جو مسائل ہیں، اور اسکول کتنے ہیں وہاں پہ، کالجز کتنے ہیں، جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں وہ کتنے ہیں، ہاسپٹل کتنے ہیں، ڈاکٹروں کی وہاں کیا صورتحال ہے، انفراسٹرکچر کی کیا صورتحال ہے، اچھا اسکولوں میں ٹیچر موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیبارٹری کیسے کام کر رہی ہے وہاں پہ، تو جو بنیادی سارے مسائل تھے عوام کے، شہریوں کے، تو ان سے ہم نے کہا کہ آپ وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے لائیں۔ تو وہ سارے وہاں پر ڈیٹا کلیکٹ کر کے لائے۔ یہاں اسلام آباد سے میں تھا، میرے ساتھ اون ساہی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، وہ تھے۔ تو ہمارا جو بنیادی طور پر اس میں کام تھا صرف یہ تھا کہ ایک ہم نے IBC اردو کے پلیٹ فارم سے انہیں اکٹھا کیا، اور دوسرا ہم نے یہ کام کیا کہ اون ساہی صاحب نے جو ڈیٹا جرنلزم ہے اس پر اپنے جو تجربات تھے وہ گلگت بلتستان کے جرنلسٹوں کے ساتھ، یہ جو ہمارے دوست احباب آئے تھے ان کے ساتھ شیئر کیے، اور میں نے صرف سٹوری ٹیلنگ کہ کیسے ہم اپنی خبر کو ایسی خبر بنا سکتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ بھی اس کو غور سے پڑھیں اور حکومت پر بھی کہیں نہ کہیں جا کے ان کی بے حس سماعتوں پر دستک دے سکے، تو اس پر ہم نے کام کیا۔ تو یہ جو ڈیٹا ہے اس کتاب کے اندر ساری چیزیں پڑھی ہیں، یہ میں نے لکھی نہیں ہیں، میں نے صرف مرتب کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں ہر ضلع سے جو جرنلسٹ لے کر آئے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لے کر آئے، وہ مسائل تھے، ان کی تجاویز تھیں، ان کو ہم نے اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل میں دی ہے۔ تو اسی یعنی ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی خواہشات کو آپ نے صرف تراش خراش کا کام کیا ہے؟ نہیں، میں نے اتنا بھی نہیں کیا، یہ بھی بہت بڑا لفظ ہے۔ میں نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا میں نے اسے لکھ دیا۔ صحافی کا کام کیا ہوتا ہے؟ رپورٹنگ کرنا۔ ہم کہیں پریس کانفرنس میں جاتے ہیں، کوئی بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے یہ کہا، یہ میں نے رپورٹ کر کے اکٹھا کیا۔ تو اس میں کتاب کا میرے اوپر نہیں ہے، اس میں صرف الزام یہ ہے کہ اکٹھا میں نے کیا۔ تو یہ اس خوبصورت الزام کے اندر آپ نے کون سا جو بلدیاتی انتخابات کے جو لوگوں کا الزام ہے اس پر کیا کہنا ہے سر؟ اچھا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو آپ کی بات بڑی اہم ہے کہ وہاں پر تو شاید اس طرح بات نہیں ہو سکی، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں عوام کے ان کے اوپر بہت زبردست طریقے سے بات ہوئی ہے، اور ایک مسئلہ جو وہاں موجود تھا تو اس کے اوپر لوگوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، جو دوست ہمارے آئے تھے سارے، انہوں نے بتایا، اور واقعی وہ ایسے مسائل ہیں کہ کیونکہ یہاں پنجاب میں میدانی علاقہ ہے، اس کے مسائل اپنی نوعیت کے ہیں۔ پینے کا صاف پانی وہاں پر لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ پانی کے سارے چشمے تو گلگت بلتستان سے ابلتے ہیں، اور ہم تک بھی جو پانی میں پہنچتا ہے انہی کے ذریعے پہنچتا ہے، لیکن وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا وہاں کے باسی تو صاف پانی سے ہی محروم ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح بہت سے پرابلم ایسے ہیں، یعنی وہ لوگ یہاں کے لوگوں سے زیادہ جفاکش اور محنتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی محنت کسی شو کیس میں نہیں آتی، وہ کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ نہیں ہو سکتی۔ ان کے ہاں بہت اچھے
خوبصورت مقامات ہیں جن کی تصویریں لے کر ہم اپنے ڈرائنگ روم میں سجا دیتے ہیں، لیکن ان ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی تصویروں والے جو لوگ کس حالت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں یہ کبھی ہم لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ہم سیزن میں جاتے ہیں اور سیزن میں واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں پر جو بدترین ماحول اور سیزن ہوتا ہے اس میں ہم لوگ وہاں جاتے نہیں ہیں، تو ہمیں ان کی تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، دکھ کا، المیوں کا مداوع نہ ہو سکتا ہے، نہ ہم اس کا احساس کر پاتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی اہم باتیں تھیں، اور ہم نے اس کے اندر یہی کوشش کی کہ جو حکومت ہے اور جو یہاں کے شہری ہیں ان تک ایک بات پہنچا سکیں۔ صفائی مثال کے طور پر پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، کیونکہ شاید باقی مسائل تو میں اور آپ اس ریڈیو کے ذریعے تو نہیں حل کر سکتے، لیکن بہت سے لوگ، مجھے پتہ ہے آپ کے ریڈیو بہت شوق سے سنا جاتا ہے، اس وقت لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن ان میں سے لوگوں کی اکثریت ہے جو گلگت بلتستان جانا چاہتی ہے، اور گلگت بلتستان کے لوگ بہت صاف ستھرے ماحول کے اندر خدا نے انہیں پروان چڑھایا ہے۔ تو جب یہاں سے آپ جا کے چپس کے پیکٹ باہر پھینک دیتے ہیں، کوئی چیزیں کھا پی کے کچرا باہر پھینک دیتے ہیں، اور آپ اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، تو ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف اس نیچر کو ہوتی ہے، اس ماحول کو ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اگر ہم لوگوں نے یہاں سے جا کر اسی طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو بہت جلد ہم گلگت بلتستان کو کچرے کے ایک ڈھیر میں بدل دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی عام لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ وہاں کی حکومت اگر ترقی کے عمل میں اس طرح شریک نہیں ہے، وفاقی حکومت ترقی کے عمل میں ان کے ساتھ اتنی بھرپور معاونت نہیں کرتی، لیکن کم از کم ہم لوگ جا کے وہاں یہ ان کی پریشانیوں میں اور اس میں مزید اضافہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو عامر صاحب ابھی جیسے سبوق صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کو اجالے میں رکھ کر ہی اندھیرے میں رکھا گیا، نہیں، اجالے میں رکھ کر اندھیرے میں رکھا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں اندھیرے کا سب سے پہلے تو میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے، اور کمنڈیبل کام ہے، بہت اچھا کام ہے، وہاں کے آوازوں کو مرتب کیا اور ایک کتابچے کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا۔ دیکھیں یہ ایک اچھے جو جرنلسٹ ہوتا ہے، پیشہ ورانہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں جیسے ہوتا ہے، جی، تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے وہ تمام آوازیں مرتب کی، اور میرے خیال میں یہی ایک سب سے بڑا کنٹریبیوشن بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ بالکل سبوق صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں تو 73 سالوں سے روشنی میں رکھ کے اندھیرے میں رکھا گیا ہے، جی، یہ تو سبوق صاحب نے خود ریئلائز کیا ہوگا کہ وہاں جا کے ان کو احساس ہوا ہوگا کہ ایسا ہے کہ دیکھیں معاملات یہ ہیں کہ جو سیاسی عمل ہوتا ہے نا، وہ سیاسی عمل جب نہ چلے، منجمد ہو جائے، جمہوری عمل منجمد ہو جائے، تو اس کے بعد معاشروں کے اندر ایک اسٹیگنیشن آ جاتی ہے، یعنی ایک ٹھہراؤ آتا ہے جسے ٹھہرا ہوا پانی ہے، اور جب پانی زیادہ دیر ٹھہرتا ہے ایک جگہ تو اس سے پھر بدبو آنی شروع ہوتی ہے۔ تو اس معاشرے کو خدارہ اس طرف نہ لے جائیں۔ اور جہاں تک ٹورزم کے حوالے سے انہوں نے بات کی، دیکھیں ٹورزم ایک بہت اچھا معاشی آپ کا ایک وہ ہے، ذریعہ روزگار ہے، لیکن ٹورزم کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جی، یعنی ایک ایسے معاشرے میں جو دنیا کے چند ایکولوجیکلی سینسٹیو ایریاز میں شامل ہے، یعنی اس کی جو ماحولی حساسیت ہے گلگت بلتستان کی، وہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئرز وہاں پہ ہیں، پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے جو اوور آل کلائمیٹ ہے اس کی کنٹرول کا میکنزم گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں ہے، لیکن جب ہم اس کو خراب کریں گے اور ایکولوجیکل سینسٹیوٹی یا حساسیت نہیں رکھیں گے ماحول اور کلائمیٹ کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی ایک ہم ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بن جائے گا کچرے کا وہ سارا۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات بھی ضروری ہے لوکل حکومتوں کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی، سب کو، کہ ٹورزم کے حوالے سے باقاعدہ جو انوائرمنٹل رسکس ہیں اس پہ منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہم کہہ رہے تھے نا، جب یہ جو رویت ہلال کمیٹی کی میٹنگیں کرنے کے بجائے گلگت بلتستان کی اس اسمبلی کو ان معاملات پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ پہلے ٹورزم کو کیسے بہتر کیا جائے اور ایکولوجی کو کیسے بچایا جائے۔ گلگت بلتستان کا جو واحد ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی یونیک ایکولوجی ہے، یہ بایو ڈائیورسٹی ہے اس کی، وہاں پر جس کو کرائسوفائر کہتے ہیں، یا فروزن واٹر ہے، وہ فروزن واٹر جو ہے اس کی اہمیت ہے اس پورے ساؤتھ ایشیا ریجن کے لیے۔ یہاں کے جو تقریباً 2 ارب سے اوپر لوگ آباد ہیں، ان سب کا
کی جو معاشی زندگی کا ڈپینڈنٹ اس انڈس بیسن کے ساتھ ہے اور اس پہاڑوں پہ ہے، تو اس کو خراب کرنا صرف پاکستان کو خراب کرنا نہیں ہے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ جی، تو اس لیے اس کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹورزم بھی ہو، ذمہ دار ٹورزم ہو، ایکو ٹورزم جس کو آج کل کہا جاتا ہے، وہ اس پہ فوکس ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ معاشی جو نظام کو چلانے کے لیے دیکھیے گلگت بلتستان کی منصوبہ بندی کیوں نہیں، وہ رویت ہلال کمیٹی پہ صرف ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ وہ کوئی ریونیو نہیں دیتے ہیں۔ جو علاقہ ریونیو نہیں دیتا ہے اس کی باتیں بھی نہیں سنی جاتی ہیں، یعنی جو بیٹا کما کے دیتا ہے وہ پیرنٹس بھی اس کو کہتے ہیں یار یہ ہے بس، باقی یہ کماؤ پتر ہے۔ کماؤ پتر۔ گلگت بلتستان کو کماؤ پتر بننے کے لیے اس کے پاس یہ نہیں کہ ذرائع کی کمی ہے، یعنی ٹورزم ایک ہے، ہائیڈرو پاور جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آبی ذخائر سے اتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے کہ پاکستان اس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے، برآمد بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح مائننگ پوٹینشیل ہے، جو دنیا کے بہترین جو منرلس وہاں پہ موجود ہیں، اس کو بھی انوائرمنٹل اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ بھی کام ہونا چاہیے۔ تو گلگت بلتستان کی ریونیو جنریشن کے لیے اس اسمبلی کو بیٹھ کے سر جوڑ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ ایسا نہیں کہ وفاقی حکومت ہر وقت ان کا ظلم کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سی پیک کی بہت ساری میٹنگوں میں اکثر یہ کہا گیا کہ گلگت بلتستان کا توانائی کا منصوبہ کدھر ہے؟ ہمارے منسٹریز آرام سے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ اپنا منصوبہ تو لے کے آئے نا کسی فورم پہ، وہ کام کیوں کریں؟ انہیں تو تنخواہ مل جاتا ہے۔ وہاں پر ٹھیکیداری کا نظام ہے۔ اس ٹھیکیداری کے نظام میں یہ ہے کہ یار اگر آپ ایک پائیدار طریقے سے کوئی توانائی کا پروگرام بنائیں گے تو ٹھیکیداروں کا کیا ہوگا، اور ان ٹھیکیداروں سے کمیشن لینے والے چیف انجینئرز کا کیا ہوگا، ایکسیئنس کا کیا ہوگا، اور اوپر بیٹھے ہوئے منسٹر اور سیکرٹریز کا کیا ہوگا۔ یہ سارا ایک گٹھ جوڑ موجود ہے۔ اس گٹھ جوڑ کو، اس سٹرکچر کو توڑے بغیر وہاں پہ کوئی بہتر نظام نہیں ہے۔ صرف ہم وفاقی حکومت کو گالیاں دینے سے، ان کو کوسنے سے کام نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس جو ڈومین ہے اس کی ذمہ داری کہ ہم پوری کر رہے ہیں۔ دیکھیں توانائی کے شعبے میں 2015-16 میں ہمارے کچھ دوستوں نے خود اس توانائی کے انرجی اسٹریٹجی پہ کام کیا، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھی، ابھی جا کے اس کو اپروو کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا تھا، اس میں یہ باقاعدہ مکمل طور پہ ایک روڈ میپ موجود تھا کہ وہاں ان مسائل کو، بجلی کے مسائل کو، جیسے امیجیٹلی آپ 20-30 ہزار میگا واٹ پیدا کر سکتے ہیں، وہ سارا موجود تھا۔ لیکن یہ کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ آپ چھوٹے چھوٹے بجلی گھر بنائیں گے تو ٹھیکیداروں کے ٹھیکے بھی چلیں گے، مینٹیننس بھی ہوتی رہے گی، اور کمیشن بھی آئے گا۔ تو کمیشن والے اس کک بیک کلچر کو یا رینٹ سیکنگ کلچر کو ختم کرنا پہلا کام ہے۔ اس کے بعد پھر آپ پوری دنیا سے چیخے آپ ہمیں اختیارات نہیں دیتے، جو اختیارات آپ کو دیے گئے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو، اس لیے کہ ہم نے لوکل گورننس جب بنے گی، لوکل گورنمنٹ سٹرکچر بنے گا، تو ان سے سوال ہوگا کہ بھائی یہ ٹھیکیداری نظام کو ختم کرو، یہ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ لوکل گورنمنٹ کو کبھی بھی مضبوط بنیادوں پہ بنانے کے لیے حامی نہیں ہوں گے۔ جی، تو آپ کی دوبارہ ہم آ جائیں گے۔ ایک تو آپ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ جو 3 مقامات کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا ہے جس پر اپوزیشن نے احتجاج کیا، اس پر عامر صاحب کی کا نقطۂ نظر کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ دوبارہ مہتاب صاحب نے پوچھا ہے، لیکن اس سوال پہ آنے سے پہلے سبوق صاحب، آپ کی کتاب میں اگر ہم ذکر کریں کہ جو مسائل کی جو فہرست آپ نے مرتب کی ہے یا جو منشور کی شکل میں آپ نے جو بنائی ہے، اس کے موٹے موٹے نکات کیا ہیں سر؟ اچھا فدا صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو 3 رویے جو ہیں ان پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ عامر صاحب نے ابھی ایک بات کہی ہے کہ گٹھ جوڑ ایک ہے، اور دیکھیں اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ہماری اشرافیہ عوام کے زبانوں پر عوام کے مسائل نکال کے اور اپنے جو مخصوص قسم کے ایجنڈاز ہیں وہ ان کے منہ میں لے کے چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ہمارے ڈرائنگ رومز میں، ہمارے پارکوں میں، ہمارے اسکول کالج میں، ہمارے ڈھابوں پر وہ مسائل ڈسکس ہوتے ہیں جن کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ کون آئے گا، کیا وہ علاج کروا کے واپس آئے گا نہیں آئے گا، کیا وہ کل تقریر میں کیا کہے گا، اچھا وہ گاڑی پہ جائے گا تو کون سی گاڑی ہوگی، گاڑی کون سی ہوگی، اچھا اس نے ہوٹل میں بیکری میں کھڑی ہے تو جوتے کون سے پہنے، کتنے کے ہیں یہ جوتے، وہ گھڑی کون سے پہن رہی ہے۔ تو عوام کے بنیادی مسائل نکال کر ان کو وہ باتیں کروانا کہ جن کا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں جو تیسری دنیا کے
یہ تیسری دنیا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر پستی میں جا چکی ہے اور ان کے پاؤں کیچڑ میں ہوتے ہیں اور نگاہیں ان کی آسمانوں پر ہوتی ہیں. تو یہ اس قسم کا، تو یہ عوامی طور پر یہ اشرافیہ نے یہ ایک چیز پیدا کر دی. اور دوسرا اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اصل میں تنقید بہت شعور کا کام ہے، اور یہ تنقیدی شعور جو ہے یہ جس وقت تک معاشروں کے اندر نہیں آتا، معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، اور ایک جیسا اگر سوچنے لگ جائیں تو یہ فوج نہیں بنانی ہم نے شہری بنانے ہیں. اور شہریوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو مسائل ہوتے ہیں اور اپنے جو ایشوز ہوتے ہیں، جو چیزیں فکس بھی ہیں، ان کو بھی ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں، ان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ چیز بڑی اہم ہے. تو یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب بنیادی طور پر فدا صاحب اس کا بنیادی مقصد یہ تھا مسائل کیا ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ان کے ممکنہ حل کیا ہیں. اس کتاب کا بنیادی تعلق اس یہاں تک سے تھا. ہم نے اس کتاب کے اندر وہیں جو دوست تھے ہمارے جو آئے ہوئے تھے ان سے ہم نے کہا کہ تھوڑا بہت اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں تاکہ لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ اس میں برقرار رہے. تو یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، یہ کوئی ادب کی کتاب نہیں، یہ لٹریچر کی کتاب نہیں، یہ کوئی معلومات عامہ کی کتاب نہیں. یہ اصل میں گلگت بلتستان کے لوگوں کا دکھ اور درد ہے، اور یہ حکمرانوں کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. لوگوں کی چیخ و پکار ہے. جی ہاں، یہ چیخ و پکار ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پل بنائیں. صحافی کا کام ہوتا ہے ایک برج بنانا. برج کے ایک طرف عوام کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف حکمران کھڑے ہوتے ہیں، اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ برج کو کراس کرتے ہوئے حکومت کے پاس جاتے ہیں، اور حکومت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اعلانات ہیں، وہ وہاں سے کراس کرتے ہوئے عوام تک جاتے ہیں. تو اس کتاب کا بنیادی مقصد ایک پل بنانا تھا. تو یہ صرف وہ پل ہے. تو اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ انسانوں کی کاوش ہے، اور اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور بعض جگہ پر ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر اس میں کوئی چیز غلط کرنے کی کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی. لیکن بعض دوستوں نے ہماری توجہ جانب مبذول کروائی کہ اس میں کئی جگہوں پر آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا تو کوئی پرابلم ہیں، وہ عین ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہم نے وہاں کی جو لوگ ہیں انہی کی کلیکٹیو جمع کردہ جو انفارمیشن ہے اسی کی بنیاد پر اس کو ہم نے کیا. اب آپ نے دوسری بات کہی کہ جو آپ نے وہاں مسائل کی جو فہرست بنائی ہے وہ کیا ہے. تو پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں مسلم لیگ نون اپنا منشور دیتی ہے، پیپلز پارٹی اپنا منشور دیتی ہے، تحریک انصاف اپنا منشور دیتی ہے. ہم نے اس دفعہ کہا کہ یہ سیاسی جماعتیں 73 سالوں سے لوگوں کو منشور دیتی آئی ہیں، اور اس منشور کے رے پر بھی عمل نہیں ہوا. رے پر تو تب عمل ہوتا ہے کہ وہ منشور کا آخری رے، تو میم پر بھی شروع نہیں ہو سکا کبھی بھی. تو اس دفعہ عوام اگر اپنا منشور دیں حکومت کے ہاتھوں میں کہ تم اقتدار کے لیے آ رہے ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے. تو تاخیر نہیں ہوئی سبق سعید صاحب منشور دینے میں؟ آپ جولائی میں چونکہ وہ تھے، ابھی انتخابات کے بعد آپ نے اس کی رونمائی کر دی. اگر پہلے لوگوں کو یہ کتاب دی جاتی تو لوگ یہ منشور جو نمائندے ان کے پاس آئے تھے یا آنے والے تھے ان کے سامنے یہ مسائل رکھ دیتے تاکہ وہ. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور اصل میں جب یہ منشور تیار ہو گیا، اب دیکھیں دونوں صورتوں میں بہتر ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ ابھی جی بی میں ایک بہت اچھا کام یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بہت عرصے سے حکومتوں میں کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں آ رہے تھے تو وہ تو لوگوں نے مسترد کر دیا ان کو بری طریقے سے. تو یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی باشعور ہونے کی علامت ہے. گلگت بلتستان میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی آئی جوہری، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکٹیرین وائلنس کے نام پر بہت سے لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے تھے، فرقہ واریت کے نعرے لگاتے تھے، اور وہ الیکشن جیتتے ہی ہارتے تھے. تو لوگوں نے ان کو بھی مسترد کر دیا بڑی حد تک. اب وہ الائنس میں آ کر تو کہیں نہ کہیں اپنا کوئی وہ کر سکتے ہیں، لیکن انفرادی حیثیتیں بہت کم اب ایسا ہو رہا ہے. تو یہ عوام کے باشعور ہونے کی علامت ہے. اور تیسری بات اصل میں یہ تھی کہ یہ ہم نے الیکشن سے پہلے ہی لوگوں تک پہنچانا تھا، لیکن اب ہم نے کہا کیونکہ بالکل اسمبلی میں صرف 6 لوگ تقریباً ایسے ہیں، یہ گلگت بلتستان کے جرنلسٹوں نے بتایا، جو پہلے الیکشن جیتتے آئے ہیں. اب باقی پوری اسمبلی وزیر اعلیٰ سمیت بالکل نئی ہے، اور یہ نئے لوگ ہیں سارے. تو یہ ہم نے ان کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے تو اپنا منشور پیش کر دیا، اب آپ آ چکے ہیں، آپ نے کابینہ بنانی ہے، ایک جگہ پر آپ نے جانا ہے. سبق صاحب سنا ہے کہ آپ کی تقریبی رونمائی میں تو نہ حکومت والے آئے تھے نہ اپوزیشن والے آئے تھے، تو کیسے پہنچائیں گے؟ اچھا نہیں، یہاں تو یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ وہ نہیں آئے، کہیں کمیونیکیشن کے کوئی پرابلم تھے، کوئی کوارڈینیشن کے بھی تھوڑے سے ایشو ہو گئے تھے ہم سے. لیکن بنیادی طور پر مقصد
اس چیز کو, اس دستاویز کو حکومت تک پہنچانا تھا, وہ پہنچ چکی ہے, وزراء تک پہنچ چکی ہے, اسپیکر تک پہنچ چکی ہے. ہماری جو جرنلسٹ دوست تھے یہ اپنے اپنے علاقوں میں یہ کتاب چلے کر گئے. ہم نے یہ 2000 کی تعداد میں شائع کروائے ہیں, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان میں آپ کسی اسپتال میں داخل ہوں تو آپ وہاں پر ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کتاب پڑھی ہونی چاہیے. آپ لائبریریوں میں جائیں گلگت بلتستان کے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, تو وہاں سامنے یہ کتاب پڑھی ہونی چاہیے. اور حکومت کے جو جتنے دفاتر ہیں, سیکریٹریٹ ہے حکومت کا, تو وہاں یہ کتاب پڑھی ہونی چاہیے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں تک بات جو ہے وہ پہنچنی چاہیے, لوگوں کو اپنے مسائل کا پتہ ہو. دیکھیں نا, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ابھی آپ اللہ نہ کرے آپ صحت مند ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو سب سے بڑا ایشو کیا ہوگا کہ ہمیں مرض کیا ہے. جی, تو مرض کے بعد تشخیص کا سفر ایزی ہو جاتا ہے. جی, اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اصل میں مرض کیا ہے. تو جب مرض کا نہیں پتہ چلتا تو تشخیص کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. تو ڈاکٹر آپ کی باڈی پہ تجربے کرتا رہتا ہے, کبھی ایک دوا دیتا ہے, کبھی دوسری دوا دیتا ہے, کبھی تیسری دوا دیتا ہے. یہ اصل میں مریض خود چیخ اٹھا ہے کہ مجھے کہاں کہاں درد ہے. تو اب ڈاکٹر جو ہے اس کو بہت ایزی ہوگا کہ وہ اس کو بتائے گا کہ ہاں تو تمہارا یہ جو درد ہے اس کا علاج یہ فنڈنگ ہے, اس کا علاج تھراپی ہے, اس کا علاج مسئلے کا حل کرنا ہے. تو یہ اصل میں ہم نے وہ جو مریض ہے نا اس سے باتیں کر کے چیزیں جو ہیں علاج کرنے والوں تک پہنچا دی ہیں. صحیح. تو عامر صاحب, ایک تو آپ پہ سوالات در آ رہے ہیں کہ ایک تو پہلا سوال کہ جو نیشنل پارک والا, دوسرا ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ 80 میگا واٹ کی آیو اور 100 میگا واٹ تھنی یاسین کا منصوبہ سی پیک منصوبے میں شامل تھا جس کی ڈائریکٹ فنڈنگ وفاق نے کرنی تھی تاکہ سبسڈائز بجلی مل سکے. تو یہ بھی کہا ہے کہ عامر صاحب سے پوچھا ہے کہ منصوبہ کس پوزیشن میں ہے. اور یہ 2 سوال آپ سے کیے گئے ہیں, اگر آپ ان پہ کوئی. بہت شکریہ فدا صاحب. نیشنل پارک کے حوالے سے تو ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں اور علی بھائی نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا تھا. دیکھیں, گلگت بلتستان میں جو ایگزسٹنگ نیشنل پارکس ہیں ان کی اگر آپ حالت دیکھیں, جیسے دیوسائی ہے اور کھنجراب نیشنل پارک ہے, تو وہاں پہ جو بنیادی نیشنل پارک کے پروٹوکولس ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا. مقصد یہ تھا نا کہ ایک بایو ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے اور وہاں کی جو نیچر ہے اس کو بچایا جائے. اس کے اصول ہوتے ہیں. مثلاً نیشنل پارک کے اندر آپ بندوقیں لے کے نہیں پھر سکتے. آپ کے کھنجراب نیشنل پارک میں FW کے آفیسز بھی موجود تھے, بندوق بردار لوگ بھی موجود تھے, پولیس کی چوکیاں بھی موجود تھیں, اور جب وہاں کی کمیونٹی کہیں جاتی ہے تو وہاں فائرنگ کر کے شکار بھی کرتے ہیں. تو یہ نیشنل پارک نہیں ہوتا. یہی ہم نے دیوسائی کے ساتھ کیا. دیوسائی کے اندر ایک سیکیورٹی زون بنانا, نیشنل پارک سیکیورٹی زون کا مقصد نہیں ہوتا. نیشنل پارک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو جنگلی حیات ہے اور وہاں کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے, اس کے لیے اقدامات کیے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے. تو نیشنل پارک ضروری ہے, نیشنل پارک کی میں مخالفت نہیں کرتا, لیکن ہمارا ترجیح نہیں ہے اس وقت. جی, یعنی اگر حکومت نے دیکھ, آپ کے پاس ایک کوشن آف ریسورس آتا ہے نا وفاق سے, آپ کی تو اپنے یہ ہم نے پہلے بات کی, گلگت بلتستان اپنا کوئی ریونیو جنریٹ نہیں کرتا. جو کرنا چاہیے, جو اس اسمبلی کا کام ہے اس پہ کام کرے, لیکن یہ نہیں کر رہے. تو جو ریونیو وفاق سے آتا ہے, جو پائی آف کیک آتا ہے, اس میں سے اگر آپ اپنے ڈیولپمنٹ کے منصوبے کو ترجیح بنیادوں پہ نہ رکھیں, یعنی پہلا کام آپ کو صحت کے مراکز قائم ہوں, تعلیم کے مراکز ہو, ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہو, کوالٹی ایجوکیشن کی بات ہو, مطلب وہاں پر ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا بڑا ایشو ہے, ایکسیس ٹو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے, اس کو بہتر کیا جائے, بجلی کا جو بڑا مسئلہ ہے اس پہ کام ہو. تو ترجیحات آپ سیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر نیشنل پارک کی بھی باری آتی ہے. جی, لیکن بات یہ ہے کہ نیشنل پارک بنانے کا مقصد اگر فوت ہو جاتا ہے, اور ماضی کے جو نیشنل پارک کے ساتھ ہم نے جو کیا ہے, اگر مستقبل کے نیشنل پارک کے ساتھ بھی ہم نے وہی کرنا ہے, تو میرے خیال میں یہ پیسہ کا ضیاع ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات. لیکن ضروری ہے, ہونا چاہیے, لیکن اس کی ترجیحی بنیادوں پہ اس کو کیا جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسائل اس کے لوازمات پورے کیے جائیں, انٹرنیشنل پروٹوکولس ہیں نا نیشنل پارک کے, وہ پورے کیے جائیں. ایک تو یہ ہے. باقی جو بجلی کے 2 بڑے منصوبوں کی بات ہوئی, جو کہ آیو کا ہے اور ادھر کا, تو یہ رکھے گئے تھے. اس پہ کافی فیزیبلٹی بنی, آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کافی کام ہوا ہے, لیکن فی الحال یہ التوا کا شکار ہیں ریسورسز کی وجہ سے. جو اس وقت ذرائع ہیں نا پاکستان کے, اوورآل یہ صورتحال کی جو بڑے منصوبے ہیں, جس میں ایک گلگت چترال روڈ بھی شامل تھا, وہ بھی روکا گیا ہے, اس کو بھی روکا گیا ہے. اور اسی طرح یہ جو بجلی کے 2 بڑے منصوبے فی الحال اس پہ یہ رکے ہوئے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایئر اس پہ تھوڑا سا ری تھنکنگ ہو.
اس وقت KFW اور بہت سارے جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ ایک فنڈنگ لے کے آ رہے ہیں. تو کوشش یہ تھی پچھلی حکومت میں کہ کسی طرح ڈونر کے فنڈنگ کو ملا کے اس کو آگے لے کے جایا جائے, لیکن فی الحال اس پہ کوئی کام نہیں ہوا اور یہ منصوبے رکے ہوئے ہیں. صحیح. تو عامر صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسمبلی میں یہ رویت ہلال والی قرارداد پیش کر دی, منظور کر دیا گیا, تو یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو, یا اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ چونکہ اسمبلی تو مشترک ایک کولیکٹیو ہاؤس ہے نا اپوزیشن اور گورنمنٹ کا؟ اپوزیشن وہاں کی آپ پتہ نا کہ جس طرح کا ہمارا پولیٹیکل اور کنسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے نا, وہ اس طرح ہے کہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں فیڈریشن پہ, فیڈرل گورنمنٹ پہ, ٹھیک ہے. وہاں اتنی اپوزیشن کا اتنی کوئی سے نہیں ہوتی. اپوزیشن ہی ویسے جیسے وہاں کی حکمران جماعت ہے, لیکن یہ ہے کہ بالکل اپوزیشن کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے تھی, اور پارلیمنٹ کے اندر ایٹ لیسٹ وہ اپنا اصولی موقف رکھتے لوگوں کا. ٹھیک ہے, رویت کمیٹی کے معاملے پہ بات ہونی چاہیے, میں نہیں کہتا ہوں اس کو نہ کریں, لیکن کیا آپ کو اپنی ترجیحات سیٹ کرنے کا کوئی سلسلہ آپ کو نظر آتا ہے؟ اگر نہیں آتا ہے تو پھر آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئک ونس کی طرف آپ جاتے ہیں. کوئک ونس یہ ہوتا ہے یار جلدی تھوڑا کام کرو, دکھاؤ کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, لیکن ابھی یہ ٹائم نہیں ہے آپ پاس. گلگت بلتستان میں بہت کچھ کرنا ہے. اگر کوئی نیا ایک کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل ڈسپنسیشن آ جاتا ہے یا کوئی نیا اسٹرکچر آ بھی جاتا ہے, اس سے پہلے کی بھی تیاری کرنی ہے نا کہ آپ نے کیا چیز ٹیبل کرنی ہے. آپ کے اپنے جو اجتماعی معاملات ہیں اس کو آپ کیسے ٹیبل کریں گے جب یہ سلسلہ بڑھے گا. ابھی کمیٹی بنے گی صوبہ بنانے کی, ٹھیک ہے, اس کمیٹی کے آلریڈی خد و خال انہوں نے بتائے, وہ بنے گی. جب بنے گی تو اس وقت آپ کیا لے کے جا رہے ہیں, آپ کے پاس کیا ہے, ذہن میں کیا چیز ہے, وہ ذہن کو کلیئر کرنا ضروری ہے. ابھی تک مجھے نظر نہیں آتا کہ انہوں نے اس پہ کوئی کام کیا ہے. عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ. سبق سعید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی کتاب پر تبصرہ تو رہ گیا, ہم کسی اور دن آپ کو زحمت دے دیں گے, لیکن آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. جو جی بی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.